Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to the second session of parenting from Quran. Basically, जिस तरह से हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, uh, this is not exactly a parenting course. It is more about understanding what tells us about parenting, right? तो अब कुरान पाक के ऊपर हम लोगों ने लास्ट टाइम पर्सपेक्टिव स्टडीज के ऊपर थोड़ी सी बात की थी। आज हम उसी चीज को आगे थोड़ा सा लेके चलेंगे और हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर पर्सपेक्टिव एनालिसिस मैं करवाना चाह रहा था। मैंने इस टॉपिक को इस तरीके से प्रेजेंट करने की मैंने कोशिश की है कि दो कॉन्सेप्ट्स ऐसे जो जो हम लोगों के एज अ मुस्लिम क्लियर होने इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और वो क्लियर होने इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोगों को एज अ मुस्लिम कभी कभी कंप्लीट पिक्चर नहीं बताई जाती। हम एक पोर्शन उठाते हैं और कुरान पाक के अंदर से, चूंकि एवरीथिंग इज कॉन्टेक्चुअलाइज, राइट? तो हम क्या करते हैं कि हम उस कॉन्टेक्स्ट को उठाते हैं और उस कॉन्टेक्चुअलाइज्ड मीनिंग को जेनेरिक कर लेते हैं। अब जब हम उसको जेनेरिक करेंगे तो उसके जो बाकी मल्टीपल कुरानिक मल्टीपल प्लेसेस के ऊपर कुरान में जब उस टॉपिक के बारे में बाकी सिनेरियोज बयान हुए हैं, वो हमसे मिस हो जाते हैं। कुरान अपने आप को बिल्कुल ठीक कर, आप अगर गलत सोचते हो तो कुरान दोबारा अपने आप को ठीक करता है, आपके कॉन्सेप्ट्स को कुरान खुद ब खुद ठीक करेगा। लेकिन लाजमी नहीं है कि वो उसी पॉइंट पे ठीक करे जिस पॉइंट पे आप चाह रहे हो। लाजमी नहीं है कि वो वहीं पे उस चीज को लेके चले कि हाँ, ये हम इधर ही इसको करेक्ट करेंगे। आज का जो टॉपिक होगा, दैट इज, जिसके ऊपर हम आज कंप्लीट इंशाल्लाह स्पेंड करेंगे, दैट वुड बी हाउ शुड वी परसीव चिल्ड्रन। हमें बच्चों को किस नजर से देखना चाहिए। आज के लेक्चर में शायद पेरेंटिंग टिप आपको मे बी इक्का दुक्का मिल जाए, लेकिन आज का है कि हम पेरेंटिंग क्यों करें। या सिर्फ इसलिए कि हमें अल्लाह ताला ने एक हमें अल्लाह ताला ने एक पेरेंट बना दिया, इज दैट इट, राइट? या डज अल्लाह ताला एक्सप्लेन समथिंग एल्स एज वेल? डज अल्लाह ताला एक्सप्लेन समथिंग मोर देन दैट, राइट? तो आज का ये वाला एक टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द क्वेश्चन। अल्लाह ताला कुरान पाक में और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी इस पे हमें मिलती हैं कि आपका माल और आपकी औलाद आपके लिए फितना है। आप में से कोई बंदा इस बात को एक्सप्लेन कर सकता है कि माल और औलाद क्या वाकई हमारे लिए फितना है? क्या हम इस चीज को एज अ फितना ही देखें? इज देयर नथिंग मोर टू दैट? एनीबडी वांट टू आंसर दिस क्वेश्चन? जी मोहम्मद सारान। और जो फितना कहा गया है, फितने का मतलब कि आजमाइश। तो आजमाइश उस टाइम पे होती है जब हदायत ना हो साथ, मतलब कि अगर आप दीन के असूलों के ऊपर अमल नहीं कर रहे और आपके पास माल है तो आप उसको उस तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो देन वो आपके लिए आजमाइश बन जाएगा, यानी कि आप फजूल खर्चियों में और गलत कामों में इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा जो औलाद के हवाले से, तो औलाद की आप तरबियत नहीं करेंगे दीन के असूलों पे, तो नेक्स्ट वो जाके जो है ना, उनकी जो अच्छी परवरिश नहीं होगी तो वो फिर आपके लिए आजमाइश बनेगी। तो ये इस एंगल से हम इसको देख सकते हैं। इस पे मेरा एक काउंटर क्वेश्चन बनता है कि हजरत याकूब के 12 बेटे थे, जिनमें एक हजरत यूसुफ थे, और बाकी जो थे उनकी भी हजरत याकूब ने परवरिश करने में कमी तो नहीं छोड़ी होगी। तो क्या वजह थी कि बाकी जो बच्चे थे वो हजरत यूसुफ की तरह नहीं निकले? बाद में उन्होंने तौबा की, लेकिन शुरू में वैसे नहीं थे। क्या एक नबी की औलाद, ऑल दो नबी डिड प्रॉपर पेरेंटिंग, लेकिन उस पेरेंटिंग के बावजूद क्या ऐसा नहीं हुआ कि उनकी औलाद भी उनके लिए आजमाइश बन गई?
لیکن اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ میجورٹی کیس میں یہ چیز ہم کنسیڈر کرتے ہیں. کچھ کیسز ایسے بھی ہو سکتے ہیں جس میں، کیونکہ وہ ایک اسپیشل کیس ہے نا ایک نبی کے حوالے سے. عام طور پہ ہم اگر اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں تو وہ چیز اس میں فٹ ہوتی ہے. لیکن وہ ایک اسپیشل کیس ہے کیونکہ اللہ نے آزمائش کے طور پر ان کو یہ چیزیں پروسیس سے گزارنا تھا. دیٹس وائی وہ ایک اسپیشل کیس ہے. تو کیا سیم کیس ہم، اگر یہ اسپیشل کیس تھا تو کیا یہی چیز حضرت نوح کے بیٹے کے ساتھ نہیں ہوئی؟ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو نبیوں کے کیس ہیں ان کے حوالے سے ہم یہ مطلب یہ چیز ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، لیکن عام ہم اپنے عام آدمی کی بات کریں تو ان میں یہ چیز ہم اس طرح دیکھتے ہیں. دیکھیں، آئی ووڈ لائک ٹو آرگیو اگینسٹ اٹ، کیونکہ جو انبیاء کرام ہیں وہ بھی ہمارے لیے رول ماڈلز ہیں، اور اگر وہ اسپیسیفک کیسز ہوتے جو نارملی اپلیکیبل نہیں ہوتے تو وہ پھر قرآن میں اس کی بات اس طرح آتی نہ. خیر، ہم اس چیز کو تھوڑا اور اسٹڈی کریں گے. آج کا ہمارا ٹاپک انشاءاللہ یہی ہے. سو لیٹس جسٹ اسٹارٹ آف وتھ سم آیات اینڈ آج ہم obviously یہی کریں گے، ٹھیک ہے. سو فرسٹ آف لیٹس گو ٹو ورڈس دس سورۃ الکہف. آج میں نے کوشش کیا ہے کہ میں کسی طرح سے عربک کو بھی انکلوڈ کروں. سو we're gonna go like one by one. So take your time. تو کہف نمبر 39، جو آپ کے پاس اردو ترجمہ آج شو ہوگا فرام فرسٹ لینڈ، یہ بیان القرآن کا ہے ڈاکٹر اسرار صاحب کا، اور جو انگلش میں ترجمہ ہے دس از فرام صحیح انٹرنیشنل. ٹھیک ہے. اچھا، so the Kahf 39. If we remember the practice that we did last time, perspective analysis کی، تو from parental perspective, what does this ayah mean? Take 2 minutes. Right now it's 09. Take 2 minutes and please give your perspective. Raise your hand. جی رابعہ باجی پلیز unmute. Uh, یہ ہم، بیک گراؤنڈ اس آیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم. وبرکاتہ. اس آیا کا جو بیک گراؤنڈ ہے نا، اس میں وہ جو دو بندے جن کے باغات کا ذکر ہے، اس میں سے ایک آیت ہے یہ. تو اس میں یہ آیت یہ چیز ہائی لائٹ کر رہی ہے کہ جس بندے کا باغ تباہ ہو گیا تھا، تو اس کی جو وجہ ہے وہ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ جب آپ اپنے اس باغیچے میں جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا تھا، بے شک آپ اس کا خیال رکھ رہے تھے، بے شک آپ کے پاس اولادیں تھی زیادہ، آپ کے پاس مال تھا زیادہ، اور آپ ہر چیز کو اون کرتے تھے، لیکن سب کو دیا اللہ تعالیٰ نے تھا. تو آپ نے صرف اس کے اوپر ماشاء اللہ نہیں بولا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ نام نہیں لیا، اور جو طاقت اور جو آپ اس کو پاورفل فیل کر رہے تھے اپنے آپ کو ان سب چیزوں کو دیکھ کر، تو وہاں پر اللہ کو سے نسبت کیوں نہیں دی اس کی. تو یہاں پر اس چیز کی امپورٹینس ہائی لائٹ ہو رہی ہے کہ ہر چیز کو اللہ سے جوڑ دینا، اور اللہ تعالیٰ کے نسبت سے سمجھنا، اور اسی کی دسترس میں سمجھنا، اس کے کنٹرول میں سمجھنا کتنا ضروری ہے. ہم اگر یہ چیز نہ سمجھیں تو ہمارا یہ مال اولاد یہ نعمتیں یہ ساری ہمارے کسی کام کی نہیں. تو وہ یہاں پہ وجہ بتا رہے کہ کیوں اس کا تباہ ہوا تھا سارا باغ وغیرہ. میں آپ کو اس پہ، چونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پرسپیکٹو پتا ہوگا، تو میں تھوڑا بیک گراؤنڈ بتا دوں. دو دوست تھے، اور ان میں سے ایک کے پاس باغات تھے، اچھے خاصے باغات تھے. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ نا، جو اپنا دوسرا دوست تھا جس کے پاس تھوڑے باغات نہیں تھے، اس کے پاس کیا پراپرٹی تھی مینشن نہیں ہے، ہم ازیوم کرتے ہیں کہ اتنی نہیں ہوگی. تو دس گائے یوز ٹو بوسٹ. اس بندے کی جو عادت تھی وہ یہ تھی کہ یہ شوخی مارتا تھا. ٹھیک ہے. اور یہ، اس نے ایون اس کے ایک آیا قرآن کے اندر، اس کا ایک کوٹ آیا ہے کہ آپ
اتنے میرے باغ ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ باغ مجھ سے کیوں چھینے گا؟ اور اگر یہاں پہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنا نوازا ہے تو آگے تو اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ نوازے گا. اللہ تعالیٰ میرے سے بڑے خوش ہیں، اسی لیے تو مجھے اتنے سارے لوگ دیے ہوئے ہیں، اتنے سارے اتنے اچھے باغ دیے ہوئے ہیں. نا دیٹ واز امیزنگ. دیٹ واز ہز اسٹیٹمنٹ. لیکن جو دوسرا بندہ تھا ہی فیلٹ ویری بیڈ، کیونکہ شوخی کے چکر میں وہ اگلے بندے کو باتوں باتوں میں ٹونٹ مارتا تھا. یہاں پہ جو یہ بات آ رہی ہے، دس از a response a reactionary response of the other person. اور وہ آگے سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو، تم نے تو خود کچھ نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ تم نے یہ کیوں نہیں بولا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی پاور میں ہے ساری چیزیں؟ تم نے اس کو اپنی ویلتھ کے ساتھ، اپنی دولت کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ کس طرح سے تم نے اس کو ریلیٹ کر دی، ٹھیک ہے؟ اور تم مجھے ان چیزوں میں کم دیکھتے ہو، تم نے اس لیے ریلیٹ کیا، ٹھیک ہے؟ دس واز اے ریئیکشنری ریسپانس فرام دیٹ پرسن. ہم نے اس کو دیکھنا ہے فرام دی اینگل آف پیرنٹ، کہ ہمیں ایز اے پیرنٹ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. اب میں نے بیک گراؤنڈ بھی ایکسپلین کر دیا. اب یو گائز ہیو اینی پوائنٹس، اینی نوٹس، یا کوئی چیز جو آپ کو دیکھ کے فیل ہو رہی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے؟ پلیز ریز میں یور وہی ہینڈ. سر چلو وہ چپ کر جائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام آنٹی. جی یہاں پر اس میں دکھائے اس آیت کے اندر کہ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، اس کے اندر ان سے یہی کہہ رہے ہیں اپنے دوست سے کہ جب تم اس میں داخل ہوئے اپنے باغ میں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں جب تم داخل ہوئے تو میری نعمتوں کو دیکھ کے میرا شکر کیوں نہیں ادا کیا، بلکہ تم اپنی شان میں آ گئے کہ یہاں پہ تمہیں اتنا زیادہ نوازا ہے تو وہ تم اپنا اتنی بوسٹنگ کر رہے ہو، اتنا شان دکھا رہے ہو، حالانکہ یہ سارا کچھ اللہ کی طرف سے ہے. تو جب بھی کوئی آزمائش دنیا میں المال والبنون زینت الحیات الدنیا جو آپ ابھی بول رہے ہیں کہ اس کے اندر انسان کی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ دے کے آزماتا ہے، کسی سے کچھ چھین کے آزماتا ہے. کچھ ہمیشہ ہمیں صبر و شکر کرنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے تو اس کا شکر ادا کریں، اور اگر نہیں دے رہا ہے تو وہ چھین لے رہا ہے ہم سے کوئی چیز کم ہے نعمت، اس پہ صبر ادا کرنا چاہیے. تو یہ چیز ہر انسان کا یہ حال ہوگا تبھی وہ مومن ہوگا، تبھی وہ اللہ کی نظر میں وہ ہوگا. اور اگر کوئی مین کوشچن تھا تو پلیز وہ کہیے، میں تھوڑی سی دیر سے آئی. کوئی بات نہیں، صبر اور شکر ایک پوائنٹ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ کیا؟ کیونکہ دیر آر مور اس کے تھنگس. یہ کہ شان نہیں دکھاؤ، یہ نہیں سمجھو کہ اٹ از بیکاز آف یو، کہ مطلب یو ہیو دا پاور. پاور صرف اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے سوا کوئی بھی تمہیں کوئی نہ نقصان پہنچائے گا، نہ تمہیں دولت دے سکتا ہے، نہ چھین سکتا ہے تم سے. اس چیز پہ توکل اللہ پہ پکا رکھو، اس بات کا کہ ایوری تھنگ از فرام اللہ. لے کے اور دے کے دونوں طرح سے اللہ ہی کا ہے سب کچھ. لیکن there is another aspect to it. I want you guys to explore that. چلے خیر. Anybody else with an answer? Please raise your hands. Anybody else with an answer with any other point? اچھا، مجھے ایک چیز ایڈ کرنی تھی. جی جی. مجھے ایز اے پیرنٹ نا اس میں ایک بہت بڑا میسج نظر آ رہا ہے کہ ہوں ایز اے پیرنٹ ہم گارڈینس، پیرنٹس کی ڈیفینیشن میں گارڈین سے مطلب بریکٹ میں آ جاتے ہیں. ایز اے گارڈین ہمارا رول ہے، اور رول ماڈل ہونا بھی ہمارا رول ہے. تو یہ اس میں نا ایک میسج ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں پیرنٹس کے اگر تو کوئی خوبی یا کوئی پروگرس یا کوئی ایٹریبیوٹ بچوں میں یا آف اسپرنگس میں مزید آگے جنریشنز میں اچھی ہے تو یہ فخر جتانے لگ جاتے ہیں ہم بڑے کہ یہ تو ہم نے اپنے خاندان سے سیکھا ہے. اور پھر
خاندان کی ہم لوگ تعریفوں پہ تعریف کے پل باندھ لیتے ہیں کہ وہ ایک کب شرکیہ الفاظ میں کنورٹ ہو جاتی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، کہ اندھی تقلید کا جو ہے نا ایک سلسلہ چل پڑتا ہے کہ یہ جو اس کی اچھی عادت ہے نا یہ اس کے ڈی این اے میں تھی، یا اس نے جو ہے نا اپنے پیرنٹس کو کرتے ہوئے دیکھی تھی، بے شک کرتے ہوئے دیکھی ہوگی، اس میں کوئی ذائقہ نہیں، لیکن وہی بات ہے نا کہ اس کی نسبت کوئی بھی اچھائی ہے جو اس کی نسبت آپ ضرور ہر بات پہ اللہ سے باندھیں، اللہ سے رکھیں، اللہ کے ساتھ اس کو کنیکٹ کریں، کیونکہ سکھایا بھی اسی نے، اولاد دی بھی اسی نے، شعور بھی اسی نے دیا، اور طاقت بھی اسی نے دی، اور جو کیا کہتے ہیں اولاد کی جو پرورش اور پروان چڑھانا، سارا اسٹیپ بائی اسٹیپ یقیناً امتحان ہوتا ہے ہمارے لیے، تو اگر ہم اس امتحان میں چلتے جا رہے ہیں، سیکھتے جا رہے ہیں، تو ہر اسٹیپ سے ہم کو اللہ تعالیٰ کو مینشن کر کر کے چلنا ہے، کیونکہ ہمارا اور اولاد کا رشتہ بھی جو ہے وہ اللہ ہی بنا رہا ہے، اور اللہ کو بیچ میں رکھیں گے تو ہی ہم پیرنٹ ہوڈ کا جو اصل ایسنس ہے اس کو اچیو کر سکیں گے۔ تو اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ ماشاء اللہ کہہ دینا، ماشاء اللہ ایک پورا ایک اندر ایک ڈیپتھ رکھتا ہے نا، تو وہ چیز مجھے یہاں پہ اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ کہیں دیکھیے اتنا زیادہ ہم لوگ آگے نہیں بڑھ جائیں۔ جی ٹھیک ہے، آپ کا نا ایز اے پیرنٹ ایک، مجھے یہ بات شاید پہلے بتا دینی چاہیے تھی، آئی تھاٹ اٹ واز obvious سم ٹائمز اٹس ناٹ، وہ یہ کہ یہ جو ہائی لائٹڈ پارٹ ہے ہم لوگ اس کو کیوں مس کر رہے ہیں؟ باقی پیچھے ماشاء اللہ ہاں پہ ہم لوگوں نے لمبے چوڑے لیکچر دے دیے، وہ آگے جہاں پہ بچے کا لفظ آئے، اولاد کا لفظ آئے، اس کو ہم نے اگنور کر دیا بالکل۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہم اس کے اوپر ایک میں کامنٹ اور لیتا ہوں، پھر ہم اس آیا سے آگے چلیں گے۔ جی احمد بھائی پلیز انمیوٹ۔ احمد خان آپ کا ہینڈ ریزڈ ہے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اس آیت مومن اور کافر کا خیر خواہ کی نصیحت کی ہے۔ اس آیت کا بیک گراؤنڈ، مومن کا خیر خواہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہوتے تو ماشاءاللہ کیوں نہیں کہا؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کوئی قوت نہیں ہے کہ باغ میں داخل ہوتے وقت تکبر کرنے کے بجائے تم ماشاءاللہ کہتے ہیں، یعنی جی آگے ہائی جسے لائٹڈ پورشن پہ آئے، وہ ہم آیا نہیں سمجھ رہے، ہم پیرنٹنگ نکال رہے، ہائی لائٹڈ پورشن میں کیا نظر آ رہا؟ سوری مجھے آواز نہیں آئی۔ چلیں کوئی بات نہیں، we'll figure السلام something out, right؟ السلام جی علیکم، میں بات تبسم، کروں؟ جی ناصر باجی ایک جی منٹ، تبسم باجی کا جی ہینڈ ریس جی ہے، جی تبسم باجی جی پلیز۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم میرے السلام۔ خیال سے اس ہائی لائٹڈ پارٹ کا جو میرے خیال سے مطلب نکلتا ہے کہ ہمیں جو اولاد کی نعمت دی گئی ہے تو اس پر ہمیں جس طریقے سے بیٹوں کو بڑا فخر سمجھا جاتا ہے یا بیٹیوں کو بہت مطلب اس لحاظ سے کم سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اولاد تو دونوں ہوتی ہے، تو بیٹے کو میرے خیال سے جو بیٹوں کی تعداد کو زیادہ کر کے خوشی ہوتی ہے، تو میرے خیال سے اس کا یہ مطلب بھی میں جو سمجھتی ہوں کہ اولاد پر فخر کرنے کے بجائے اس کی تربیت اور اس کے بارے میں بھی مطلب اگر ہم وہ کریں کہ سوائے فخر کا اس کو ہم نہ سمجھے اولاد کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے تو ہم سے اس نعمت کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ ہوں دیکھیں ٹھیک ہے، اس میں جو ہم پوائنٹ ایک مس کر رہے ہیں، ایک میم تھی، میم ابھی بتائیے گا کون تھا جنہوں نے بات ایڈ کرنی تھی؟ سوری آئی مس دا نیم۔ جی ناصرہ ہاشمی ہوں، جی میں جی بات ناصرہ کروں؟ باجی، جی جی۔ ہاں تو بیٹا جی، میں ابھی اس آیا کو تو ظاہر ہے آپ ابھی تفصیل سے بتاؤ گے تو تب ہمارے دماغ میں یہ جا کے بیٹھتی ہے، پھر آپ آرام سے کھڑکی بند کر دیتے، وہ پھر باہر نکلنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ تو مطلب میں جو اپنی رائے آپ کو پیش کر رہی ہوں کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ نماز روزہ یہ دین کے جو احکام ہے فرض کیے ہیں، تو وہ چاہے ہمیں دل ہمارا کرے یا نہ کرے، تھکن ہو یا نہ ہو، ہمیں وہ فرائض ادا کرنے ہیں اور ہر حالت میں کرنے ہیں۔ تو اولاد بھی ہمارے لیے ایک فرائض ہے، مطلب اس کو فرض سمجھ کے پالنا چاہیے۔ مطلب آپ دل سے اب جیسی عبادت کرتے ہو، آپ کی دل کی تہ گہرائیوں سے کرتے ہو، وہ چیز اور ہے، محبت ہونا وہ فطری بات ہے، مگر جو احکام اللہ تعالیٰ نے ایک شادی شدہ جوڑے کو دیے ہیں کہ شادی کا مطلب کیا ہے، کہ مطلب آپ ایک بہت نسل پروان چڑھو، وہ نسل جو دین کے راستے پہ چلے، وہ دین کے دائی بنے۔
تو مطلب جب آپ ایک اپنی اولاد کو اس فرض کو سمجھ کے پالیں گے کہ وہ فرض وہ ہو جو دین کے راستے میں چلے اور اللہ کے احکام کو مانتے ہوئے اللہ کے کام پہ چلتے ہیں، وہ دین کے راستے میں، آخرت میں وہ جنت کے راستے پہ جائے، تو مطلب اولاد کو اس طرح پالنا چاہیے، فرض سمجھ کے پالنا چاہیے. تو ہوں آگے جو ظاہر ہے یہ آیات کی تو تفصیل ساری آپ ہی بتائیں گے، تو وہ تو انشاءاللہ پھر دماغ میں بیٹھ جائے جی گی. کوئی بات نہیں. تھینک یو ویری مچ فار آل دا پوائنٹس. آپ کے جتنے پوائنٹس تھے سارے ویلڈ تھے. صبر اور شکر کا بھی پوائنٹ ہے، لیکن ہم اس آیا کو جب بھی آپ دیکھیں جتنے بھی کامنٹس آئے ہیں، ہم ماشاء اللہ کے اوپر فوکس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور جب بھی اس آیا کی آبجیکٹیو اسٹڈی ہوتی ہے ماشاء اللہ پہ ہی فوکس کیا جاتا ہے. لیکن میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ نکالتا ہوں. اگر تو مجھے دیکھتا ہے کہ میں مال اور اولاد میں کم ہوں، انگلش although you see me less than you in wealth and children، کہ تمہیں لگتا ہے کہ میں مال اور میں اولاد میں کم ہوں، یا ادھر آپ بیلنس چلڈرن لے لو، وہ کیوں دیکھ رہا ہے؟ وہ اس کا بیہیویئر اسے تھوڑا سا پیچھے مطلب پورا پیراگراف میں ڈسکس ہوا ہے، جس کی کنکلوژن یہ ہے کہ ہی یوز ٹو بوسٹ اٹ آؤٹ. ٹھیک ہے، کہ دیکھو میرا بزنس ہے تو میرے ساتھ تو میرے بچے لگے ہوئے ہیں، میرے ساتھ تو میرے اتنے سارے دوست لگے ہوئے ہیں، میرے ساتھ تو میری اولاد ہے، جو ان کی اولاد ہے وہ لگی ہوئی ہے، میرے ساتھ میری فیملی لگی ہوئی ہے. تمہارے پاس تو اتنے نہیں ہے، تو اس لیے چلو تم اپنے بزنس کو نہیں بڑھا سکتے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے مجھے بچے ملے. دیکھو بچوں کو ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا کہ اگر آپ بچوں کو اگر آپ بچوں کو کانفیڈینس دے رہے ہو یا آپ بچوں کی تعریف کر رہے ہو، دیٹ از فائن بچے کے سامنے. لیکن اگر آپ اس بچے کو پریزنٹ کر رہے ہو باقیوں کے سامنے، تو مہربانی یہ کام کرنا چھوڑ دو. کیوں؟ اگلا بندہ از گوئنگ ٹو فیل کہ یار اس کو لگتا ہے کہ اس کا بچہ ہی سب کچھ ہے. ایک بچے کو آج تجوید آتی ہے، دوسرے کے بچے کو نہیں آتی ہے. م- انکل آئے ہیں، بیٹا انکل آئے ہیں، انکل کو ذرا سورہ فاتحہ پڑھ کے سناؤ بیٹا جی، قرت ادھر کر رہے ہیں. اور جو اس کا بیٹا ہے اور جو وہ پیرنٹ ہے، وہ دونوں کے دونوں سارٹ آف سر جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ مطلب وٹ ڈو یو ایون وانٹ ٹو شو. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یو آر ڈوئنگ امیزنگ اینڈ پیرنٹنگ اینڈ ایوری تھنگ، لیکن وائی ڈو یو وانٹ ٹو شو آف یور چلڈرن؟ یہ نیچے لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، is it okay to show off your children or any of their skills? The answer is no, not to the people. ٹھیک ہے، کیوں؟ Because people would assume or people would feel کہ they are not up to the mark. People would feel کہ یار میری اولاد تو اس لیول پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اینڈ اس کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ چیزیں بنیں گی پھر وہ چیزیں ایک دوسری سائڈ پہ نکل جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کے بچوں کی جو پیرنٹنگ ہے نا وہ خود بخود نظر آتی ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو مینشن اٹ ایوری ناؤ اینڈ دین، یو ڈونٹ ہیو ٹو شو اٹ آف. اگر آپ اس کو شو آف کرنا شروع کر دو کہ جی میری اولاد تو ایسے، تو میری اولاد تو ایسے، تو دیکھو میرا بیٹا تو ڈاکٹر بن گیا ہے، تو دیکھو میری بیٹی جو ہے اس کو کوئی 40 طرح کے کھانے بنانے آتے ہیں، اور میری جو بیٹی ہے وہ ایک آرٹسٹ اور ایک انٹیریئر ڈیزائنر ہے، مہینے کے 20 لاکھ کمائی. بھائی وہ کما رہی ہے، دو لوگوں کو کیوں بتا رہے ہو؟ جس کے ساتھ تعلق ہے، جدھر بات کرنے کی ضرورت ہے، چلو ادھر بتا دیا، دیٹ سم تھنگ ایلس. بٹ پلیز ڈونٹ ڈو دس ٹو شو آف یور چلڈرن. ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ہم ان میں یہ والی چیز ڈالتے ہیں، بیٹا انکل کو پوئم سناؤ، بیٹا انکل کو یہ سناؤ. وائی آر وی ایون ڈوئنگ دیٹ؟ ٹھیک ہے، وی شوڈ ناٹ ڈو دس. کیوں؟ the reasons in front of you. Now, the first thing, رابعہ باجی کوئی آپ کا پوائنٹ تھا؟ You got your hand raised. جی میں سملر پوائنٹ شو آف کی بتا رہی تھی کہ شو آف کا کلچر جو ہے ہمارا بہت اسٹرانگ ہے، اور اس میں جو سامنے والا ہے اس کے جو نقصانات ہیں نا وہ شو آف کرنے والا خود ہی دیکھ لیتا ہے دیکھیں کہ جو وہ آپ کے لیے خود کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے. لیکن فی الحال چونکہ ہم پیرنٹنگ پہ ہیں، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ آف ٹاپک اینڈ ٹوڈے آئی نیڈ ٹو کور لائک فیو تھنگس، کیونکہ وہی والی بات ہے نا، بات آدھی رہ جائے گی تو فائدہ نہیں اس کا. تو the first thing is you don't show off. اور جب بھی آپ پرسپیکٹو اسٹڈی کر رہے ہو تو ہم ایز اے پیرنٹ کر رہے ہیں نا، فوکس آن دا پیرنٹنگ پارٹ مور. اس کو آئیڈینٹیفائی کرو، اس کو پکڑو. اگر اس کو نہیں پکڑو گے نا مس کر جاؤ گے. تو اس کو پکڑ کے اگر کرو گے نا تو پھر چیزیں ایزی ہو جائیں گی، ریلیٹیولی ایزی ہو جائیں گی. لیٹس موو آن ٹو دا نیکسٹ آیا. اب ہم نے فرسٹ پوائنٹ شو آف نہیں کرنا، اوکے ایزی. نیکسٹ، دس از اے ہول پیسج فرام سورۃ المؤمنون، آیا نمبر 51 سے لے کے آیا نمبر 56 تک.
ٹھیک ہے، یہ میں نے پورا یہاں پہ کیوں مینشن کیا؟ کیونکہ اس پیسج میں بغیر بیک گراؤنڈ کے بات سمجھ میں نہیں آتی. آپ لوگوں کو لگے گا کہ شاید بیک گراؤنڈ کا تعلق نہیں بنتا، ہم سیدھی سیدھی آیا اٹھا لیتے، لیکن یہ یہاں پہ بیک گراؤنڈ مینشن کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا. ٹھیک ہے. Having that said, I would really want you guys to read this background. Take 2 minutes. Take 2 to 3 minutes. ٹھیک ہے. It's now 9:27. I'm gonna start asking at 9:30. Read it out. آئیڈینٹیفائی کہ اولاد کے بارے میں کہاں پہ بات ہوئی ہے، اور پھر ریلیٹ کر کے مجھے بتائیں کہ یہاں پہ کیا بات آ رہی. جی کومل باجی، یا پوائنٹ. اچھا، مجھے اس میں جو یہ سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ آ، اس میں بھی شو آف کے حوالے سے بات ہے کہ ہم نے مطلب اپنی سوچ کے تحت یا اپنے ماحول سوسائٹی کے تحت چیزوں کو ایزیوم کر لیا ہے. لائک فار ایگزامپل، مطلب اگر ہمارے پاس مال ہے تو ہم اس پر اتراتے ہیں اور اس کو بہت زیادہ مطلب اس کی سگنیفیکینس اور امپورٹینس بیان کرتے رہتے ہیں، مطلب شو آف کی سینس میں. اور اسی طرح اگر ہمارے پاس بیٹے ہیں تو ہم اس حوالے سے بھی بہت جتاتے ہیں. یہ چیز شاید اس میں بیان ہے. شو آف لاسٹ میں ہو گیا تھا، یہ شو آف سے ریلیٹڈ نہیں ہے، یہ ہماری اپنی کیفیت یا اپنے مائنڈ سیٹ سے ریلیٹڈ ہے. تو اس کو مائنڈ سیٹ کے حوالے سے سوچیں. اور پہلے تو مجھے بتائیں کہ اس میں کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ یار یہ مین پوائنٹ ہے. کہ ہم نے اپنے معاملے کو اپنے مابین تقسیم کر لیا ہے ٹکڑے کر کے. وہ وہ پیچھے بات ہو رہی ہے دین کے اندر سے اپنے اپنے حصے لینے کی. خیر اس سے تھوڑا سا آگے چلیں، وہ والا پوائنٹ نہیں ہے، اس کے علاوہ ایک جگہ پہ ہے. وہ بھی ٹھیک ہے، کانٹیکس کے حوالے سے ٹھیک ہے، لیکن مین پوائنٹ آ گیا. ٹھیک ہے. اوکے، ہو ایلس؟ جی رابعہ جی. اچھا، ایک امپورٹنٹ تو اس میں یہ ہے کہ جو آپ کے اپنے اختیار میں ہے چیز یا اونرشپ میں نا، ہوں اس پہ اترانا. دوسرا جو ہے وہ ہمارے اندر جو ہے خود سری آ جاتی ہے کہ میں نے خود کیا، سیلف ڈن، سیلف میڈ. سیلف میڈ کا ہمارا جو ہے بہت زیادہ تو یہ جو ہے ہمیں یہ شیطانی پچھلی کا آیا تھی نا. دیکھیں دیکھیں آپ ہی، یہ والی آیا تھی نا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پاور کیوں نہیں ایسوسیٹ کر رہے ہو، تو خود اپنی اولاد اور ان پہ کیوں اترا رہے ہو. یہاں پہ تو بات کچھ اور ہو رہی ہے نا. ہوں صحیح. ہاں اچھا، تو اس میں ایک تو نا یہ جو یہ والی آتے ہیں نا، وہ بنین والے یا سبونا نما نمتہم، کہ اگر ہوں ہم سمجھیں تو یہ جو ہماری نعمتیں ہیں، یہ ہماری مدد کے لیے ہیں، نہ کہ ہماری جو ہے وہ اس فطرت کو اجاگر کرنے کے لیے، جس کو یہاں پہ مدوشی کہا جا رہا ہے نا. یعنی ہوں ہمیں اس ہماری ہمارا فطرت نفس ہمارا کو بھارنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری مدد کے لیے ہیں کہ جو مشن اللہ نے دیا ہے اس کو کمپلیٹ کریں ہم لوگ، نہ کہ اس نہیں لیے نہیں کہ نہیں ہم جو نہ ہے نہ نہ وہ. نہ نہ نہ، یہ اس کے اپوزٹ جا رہا ہے. کیا وہ اچھا، آپ سمجھتے بتائیں. ہیں ایحسبون؟ تو یہ ریٹورک کوشچن آ گیا نا. اور آگے بلّا جو نیکسٹ آیا کے اندر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، بلّا یشعرون، کہ ان کو نہیں پتا، تو یہ تو اس کے اگینسٹ بات ہو جاتی ہے ساری.
اسی لیے تو میں نے کہا تھا کہ ہوں کانٹیکسٹ امپورٹنٹ ہے. جی میں ٹرائی کروں. جی ٹرائی کریں، بالکل ٹرائی السلام علیکم. کریں. وعلیکم السلام. مجھے لگتا ہے کہ اس میں جو کیونکہ نبی علیہ السلام کی اولاد نرینہ نہیں تھی نا کوئی، تو وہ ہوں کفار جو تھے وہ بھی نبی علیہ السلام کو جو ہے نا وہ اس طرح سے بھی آ، ان کی تصحیح کرتے تھے، نعوذ باللہ. اور عرب میں رواج تھا کہ کیونکہ قبائلی سسٹم تھا تو ان کے ہاں بیٹوں کی تعداد کے اوپر جو ہے نا، کیونکہ قبائل جو تھے وہ ظاہر ہے مردوں کی طاقت کے ساتھ سروائیول تھی ان کی، لڑائی جھگڑے and جنگ و جدل. تو جو ہوں بیٹوں کی تعداد تھی اس کے اوپر جو ہے ان کو بڑا فخر اور بڑا وہ ہوا کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ان کو لگتا ہے کہ اگر انہیں ہم نے جو مال اور بیٹے دیے ہیں کیا ان کی مدد کے لیے دیے ہیں؟ تو یہ لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں اس بات کو، کیونکہ وہ بھی ایک طرح کی آزمائش ہے جو مال اور بیٹے ان کو میں دے رہا ہوں. ایک نا عربی کا چھوٹا سا ایک حصہ ہوتا ہے، یہ میں شاید میں نے بھی نیا نیا سیکھا تھا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. عربی میں نا جب بیٹوں کی بات ہوتی ہے نا، تو وہ بیٹے اور بیٹیاں دونوں اس میں کنسیڈر ہوتے ہیں، وہ پوری اولاد کے ہی بارے میں ہی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، میں نے ترجمہ چینج نہیں کیا، ہوں جو تھا میں نے وہی رکھا ہے. ایکچولی اولاد کے بارے میں بات ہو رہی ہے. خیر، ایک آنسر ہم اور لیتے ہیں، اس کے بعد پھر میں ایکسپلین کرتا ہوں. جی عمر بھائی، یور پوائنٹ پلیز. جی السلام علیکم. اچھا، ایکچولی وعلیکم ہمارے السلام. ایک کنسیپٹ یہ جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس رزق کی یا مال کی یا اولاد کی یا اسپیسیفکلی بیٹوں کی اگر فراوانی ہے تو آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی زیادہ نعمتیں ہیں. جتنا زیادہ رزق، جتنا زیادہ مال اولاد ہے، اتنی زیادہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں یا نعمتیں ہیں. ہاں بالکل ایگزیکٹلی دس واز دا پوائنٹ، کہ ایک تو اولاد ہے، میں اسے شو آف نہیں کر سکتا. اوپر سے اگر اولاد ہے تو اس کا مجھے کوئی فائدہ ہے نہیں، ہوں مطلب میری مدد کے لیے ان چیزوں کے لیے ہے ہی نہیں. رائٹ؟ تو وہ جب ان چیزوں کے ساتھ نہیں ہے، میری وہ پاور یا کسی اس چیز کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں ہو رہا ہے، جو کہ ہم یوزلی انہی دو چیزوں کو لے کے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، اولاد ہے تو جی ہمارا جو گھر ہے وہ بھرا ہوا ہے، وہ یہ ہے تو وہ ہے. اور اولاد ہے تو بیٹا یہ کر کے دکھاؤ. ٹھیک ہو گیا. تو یہ دو چیزیں اگر ہم نکال دیں تو مجھے کوئی بندہ جواب دے سکتا ہے کہ ہم بچے پیدا کیوں کریں؟ Why do you even want to be a parent? Any answer to this question? سوری، کوشچن پھر سے کریے گا پلیز. آپ اپنا کوشچن ریپیٹ کریں گی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیکھیں، اولاد کو ہم شو آف نہیں کر سکتے، یعنی جو ہم پیرنٹنگ کر رہے ہیں وہ ہم شو آف نہیں کر سکتے، وہ ہم کسی دوسرے بندے کو بتا نہیں سکتے. ٹھیک ہے، اور جو اولاد ہے اس کو دیکھ کے ہم اپنے آپ کو پاورفل فیل کریں، یا ہم اپنے کسی اس چیز کو فیل کریں کہ یار یہ جو بچہ ہے یہ ہماری کسی چیز کو آگے لے کے چلے گا، یا اس طرح کرے گا، اس طرح کرے گا. ہی از گوئنگ ٹو سپورٹ اس، ہی از گوئنگ ٹو ڈو دس اور دیٹ، ہی از گوئنگ ٹو ہیلپ اس آؤٹ. ٹھیک ہے، انہوں نے مال اور اولاد سے مدد دیے جا رہے ہیں، تو یہ ہماری مدد کریں گے، یہ ہمارے مددگار بنیں گے، بڑھاپے کا سہارا بنیں گے. اگر یہ دو چیزیں قرآن نگیٹ کر، تو پھر اولاد پیدا کیوں کی جائے؟ نہیں کرتے. جی راشد باجی. السلام علیکم. میں جواب دوں اس کا کہ اگر ہم لوگ اولاد ظاہر ہے کہ آگے اپنی نسل بڑھانے کے لیے، اور ایک صدقہ جاریہ بھی تو ہوتی ہے نا ایک اولاد، ہوں ایک آزمائش بھی ہوتی ہے اور صدقہ جاریہ بھی ہوتی ہے. ہوں کیونکہ اولاد کی طرح سے بھی خدا آزماتا ہے، کیونکہ ایک اولاد اور ایک مال کے ذریعے خدا بہت انسانوں کو آزماتا ہے. ٹھیک ہے، تو ویلڈ ایک پوائنٹ. خدا نے ہمیں اپنی نسل بھی بڑھانے کے لیے، اور ایک آگے سے بھی یہ اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ آخرت کی، یا کچھ بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ کہ کچھ کام کر جائے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے. کچھ کام کا بس جب وہ بالکل پوائنٹ میرے بہت ذہن ویلڈ میں پوائنٹ. سمجھ میں آ رہے. دس از دی ایگزیکٹ پوائنٹ. آپ کی اولاد آپ کی مدد دنیا میں کوئی کرے نہ کرے، یہ والا ایک پوائنٹ ضرور ہے. ٹھیک ہے کہ وہ بن سکتا ہے، لیکن یہ
پوائنٹ ہمیں قرآن میں کیسے ملتا ہے؟ آئے تھوڑا سا اس کو ہم اگر ایکسپلور کریں تو آئی ووڈ لائک ٹو کم بیک ٹو سورۃ الکہف آیت نمبر 46. اچھا، آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا شخص جس کو عربک آتی ہو؟ بیکاز آئی وانٹ، کیونکہ اس کے ترجمے کے اندر کچھ چیز ہے جو تھوڑا سا سمجھنا مشکل ہوتا ہے. اینی بڈی ہو نوز عربک پلیز ریز یور ہینڈس. تھوڑی بہت. تھوڑی بہت تو آتی ہے، بولیے۔ پہلے تھوڑی بہت میں پھر سوال یہ ہے، والباقیات الصالحات، یہ کون سا صیغہ لگتا ہے؟ کون سا، یہ کیا ہے؟ یہ نہ تو منوط ہے باقیات الصالحات، نیک اعمال۔ والباقیات الصالحات چلی عربک کے ہوں، صیغے سے کون سا صیغہ لگتا ہے اس میں؟ کون سا سیدھا سے کون سا بیسیکلی عربک میں، عربک کی روح سے گرامیٹیکلی اس کو آپ کیا کہیں گے؟ از اٹ جار مجرور، از اٹ نہیں، یہ تو نعت منوج ہے، یہ تو صفات ہے نا۔ باقیات الصالحات اس کی صفت بتا رہے ہیں کہ نیک جو باقی بچا۔ المال والبنون، یہاں تو یہ وہ ہو گیا نا مبتدا، اس کی مال اور بیٹوں کے لیے المال والبنون زینت الحیات دنیا، یہ اس کی خبر ہو گئی کہ یہ دنیا کی وہ ہے، زینت دنیا کی رونق، اور یہ سب چیزیں جس پہ بوسٹ کر سکتا ہے انسان، اپنا شان دکھاتا ہے۔ اور باقیات الصالحات خیر، باقیات الصالحات بھی یہاں مبتدا ہو گیا دوسرا، یہ بیچ میں واو آ گیا عطف نا، تو معطوف علیہ پہلے والا ہو گیا، یہ بات کا معطوف ہے۔ تو الباقیات الصالحات نیک اعمال جو ہے، خیرون عند، پھر اس کی خبر آ گئی، خیر ہے، بہتر ہے، عند ربک، تیرے رب کے پاس، وثواباً میں، اور خیر میں، عمل میں، نیک عمل میں اور ثواب میں، یہ تیرے رب، یہ خبر آ گئی اس کی مبتدا کی۔ ہم اس کی نا تھوڑا سا گرامر اس کی سیٹ آل کریں گے. سمنا باجی، سیم کوشچن. اچھا، گرامیٹیکلی بتا دیے، یہ ایک ایسی جمع ہے باقیات الف تا والی جو کاؤنٹیبل ہے، جمع القلہ مطلب ہے نا؟ مجھے گرامیٹیکل ٹرمز نہیں پتا، بٹ اٹس کاؤنٹیبل، اور ہم انہیں فنگرز پہ کاؤنٹ کر سکتے ہیں، اس طرح سے ہے۔ دس از موصوف اینڈ صفہ، جس میں جو باقیات ہے یہ آپ کا موصوف بنتا ہے، اور جو صالحات ہے یہ آپ کی صفہ بنتی ہے. ٹھیک ہے؟ ابھی باقی لوگوں کو یہ اس ٹائم پہ فارسی لگ رہی ہوگی، فارسی نہیں ہے عربی ہے، لیکن ہم تھوڑا سا میں سمجھا دیتا ہوں. اس کو دیکھیں، مرکب توصیفی بولتے ہیں۔ یس، دیکھیں، جب آپ آؤ گے نا باقیات الصالحات، تو اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے؟ باقی رہنے والے اعمال. ٹھیک ہے؟ پوائنٹ از، اس کا ترجمہ یہ نہیں بنتا باقی رہنے والے اعمال. کیوں؟ نیک عمل، نہ نیک نہیں. دیکھیں بات سمجھیں، اچھا، موصوف کیا ہے اس میں؟ باقیات. صفہ ہے صالحات. باقیات آپ کا اعمال کہاں سے آ گیا؟ باقیات کا کیا مطلب ہوگا؟ ٹھیک ہے؟ اب اس آیا کو ہم تھوڑا سا نا لنگوسٹیکلی، اگر ہم اسی چیز کو فٹ کرنے کی کوشش کریں، ترجمہ مور اور لیس یہی بنے گا، لیکن اس کی عربک کو سمجھنے کی وجہ سے نا ڈیپتھ چینج ہو جاتی ہے. وہ کیا ہے؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، آپ کا مال اور آپ کی اولاد دنیا کی زینت ہے. سو نیکسٹ ٹائم کوئی بھی بندہ آپ کو بولے منی ڈزنٹ بائی یو ہیپینس، اس کو نا یہ والی آیت دکھا دیجیے گا. دیٹ واز آن دا سائڈ نوٹ. کمنگ بیک، والباقیات الصالحات، باقیات یعنی باقی رہنے والے. موصوف کیا ہے؟ باقی رہنے والی چیزیں. صالحات، اگر وہ صالح ہوں یعنی اچھے ہوں، خیر عند ربک، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف خیر یعنی بہتر ہے. ٹھیک ہے؟ خیر عند ربک، ربک کا ثواب، تو وہ ثواب اللہ تعالیٰ کے نظر میں، اللہ تعالیٰ کے ہاں بہتر ہے. ٹھیک ہے؟
वखैरुन अमला, और अमला का मतलब है, इसको हम सॉर्ट ऑफ उम्मीद की सेंस में लेंगे, ठीक है। और ये ही एक बेहतर उम्मीद का भी जरिया है। इधर फिर बात आती है, बाकी रहने वाली क्या चीजें हैं? तो बाकी रहने वाली चीजें इधर पीछे डिस्कस हो गई, माल और औलाद। कुरान में आपको बहुत सारी जगहों पे ये एक टोन मिलेगी कि माल, और दीन के जितने भी आप लेके चलोगे ना तो वो यही मिलेगा, माल और औलाद। इसका ना, ये तुम्हारे लिए ना बहुत बड़ा फितना है, इससे तुम भागो, इससे तुम दूर रहो। औलाद जो है वो ऐसे करवा देती है, वैसे करवा देती है, माल ये कर देता है, वो कर देता है। देखो सूरह कहफ क्या बात कर रही है कि दुनिया की जीनत तो यही दो चीजें, माल व अलमाल वल बनून, वल बनून। तो ये जब दोनों की दोनों जीनत की चीजें हैं, और यही दो चीजें जो बाकी रहने वाली हैं, अल्लाह ताला कहते हैं ना तुम्हारा माल काम आएगा ना तुम्हारी औलाद, यही दो चीजें जो पीछे बाकी रहने वाली हैं। तो अगर इन बाकी रहने वालों की, ये वो चीजें जो बाकी रह गई हैं, अगर ये सौले हो, यानी हमारा अमाल माल सौले हो और हमारी औलाद सौले हो, तो ये अल्लाह ताला की नजर में भी खैर है, अच्छी बात है, और आपके लिए उम्मीद के तौर पे भी ये अच्छी बात है। अब माल और औलाद को बाकियात सालिहात बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? माल जो है उसको किसी ऐसी जगह पे लगाएं कि वो सदका जारिया बन जाए। औलाद की पेरेंटिंग इस तरह से करें कि वो सदका जारिया बन जाए। जो पिछले सवाल का जवाब मैम ने दिया था कि औलाद जो है वो सदका जारिया भी बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। आया नंबर 46 कह रही है, और कह रही है कि अगर सदका जारिया बन जाए तो अल्लाह ताला की तरफ भी तुम्हारे लिए बेहतर ही है, अल्लाह ताला की नजर में भी बेहतर है, और तुम्हारे लिए उम्मीद के तौर पे भी ये चीज बहुत बेहतर है, ठीक है। सो वी एक्चुअली नीड टू वर्क ऑन दैट, वी एक्चुअली नीड टू वर्क ऑन दैट, ठीक है। और अल्लाह ताला के यहाँ ये चीज बेहतर है, मींस आखिरत में भी ये चीज बेहतर है। अलमालु वल बुनून जीनतुल हयात दुनिया, मींस कि ये इस दुनिया में भी बेहतर है, आखिरत में भी बेहतर हो गया, दुनिया में भी बेहतर हो गया। दुनिया में भी एक जीनत की चीज हो गई, क्या? आपका माल और आपकी औलाद। इफ यू आर गुड विद दीज, अगर ये दोनों को आप एक अच्छी तरह से यूटिलाइज कर लो। माल को कैसे आप यूटिलाइज करोगे? सदका जारिया के अंदर लगा के, किसी बंदे की मदद करके, ठीक है। औलाद को कैसे बेहतर यूटिलाइज करोगे? उसकी बेहतर पेरेंटिंग करके, क्योंकि उसकी फिर जो अमाल हैं वो आपके लिए भी एक उम्मीद का जरिया। दिस इज हाउ अल्लाह ताला टेल्स यू कि देखो सदका जारिया ऐसे भी होता है। एक्सक्यूज मी, मैं एक चीज आपसे बता, जो मुझे लगता है ये बाकियातुस सालिहात यहाँ पे कहा गया है नेक अमाल के लिए, जो कि वो उसकी वो जिसको कहते हैं उम्मीद करते हैं छुपा हुआ होता है ना, यहाँ पे माल औलाद के लिए नहीं आया है। अलमाल वल बनूना जीनतुल हयात दुनिया वो अलग आ गया, उसके बाद आया बाकियातुस सालिहात, जो तुम्हारे नेक अमाल होंगे जो तुम करोगे वो अल्लाह के यहाँ ज्यादा खैरुल इंदा रब्बिक, वो अल्लाह के पास ज्यादा वो सवाब के लिहाज से, होप और उम्मीद के लिहाज से वो ज्यादा डिपेंड करते हैं। तो तुम अपने माल औलाद पे शान नहीं दिखाओ, बल्कि अपने अमाल पे दिखाओ कि अल्लाह की नजर में तुम्हारे माल औलाद की वो अहमियत नहीं है जो तुम्हारे नेक अमाल की है। तो बाकियातुस सालिहात के अंदर जो उसका मेन वो फाइल है वो छुपा मज़ूफ होता है, यहाँ पे नेक अमाल को कहा गया है बाकियातुस सालिहात। इमाम फराही एक बात कहते हैं कि जहाँ ये इसको कहते हैं असूल हद्फ। तो वो एक बात करते हैं कि जी, असूल हद्फ जहाँ पे छुपा हुआ। लगाने की जरूरत नहीं है वहां पे मत लगाया करो। उसके अलावा अगर आयत आपको समझ आ रही है और एक सेंस बना रही है तो आप उसको लेके चलें। ऑल दो जो आप बात कह रहे हैं, स्कॉलर्स जी इस बात पे भी आते हैं, लेकिन बाकियात का मतलब क्या है? बाकी रहने वाली चीज, जी बिल्कुल। ठीक तो है। अमाल हमेशा बाकी रहेंगे ना, औलाद और वो हाँ, सब तो माल खत्म हो जाएगा और औलाद खत्म हो जाएगी, लेकिन जो अमाल वो नेक है तब वो वो तब हमेशा बाकी रहेंगे। वो तब अगर आप अपने उसको लेके चल रहे हो, अगर आप बीच में हदफ लगा रहे हो। अगर मैं हदफ नहीं लगा रहा, आपके मरने के बाद पीछे बाकी क्या रहने वाली चीज है? माल और आपके औलाद। नेक अमाल भी दुनिया में रहते हैं ना, आप अच्छे काम करके जाएंगे, मस्जिद बना के जाएंगे, लोगों को दीन माल सिखा के लगाया ना, जाएंगे। नहीं, सिर्फ वही माल ना। नहीं, आपकी नॉलेज,
آپ کی نالج، آپ دین سکھا رہے ہیں، آپ تبلیغ کر رہے ہیں، آپ کی جو نیک ہوں اعمال ہیں آپ کے، وہ بعد میں ہوں بھی صالح وہ بچے رہیں گے، مرنے تک، قیامت تک وہ کام آتے رہیں گے، بڑھتے رہیں گے ٹھیک آگے۔ ہے آنٹی، یہ جو آیا نا، اس کا کانٹیکس ہے وہ جو پچھلی آیا ہم نے کنسیڈر کی تھی، جس میں وہ مال اور اولاد کے اوپر بندہ شوخی مارا تھا، اس کانٹیکس میں بھی لے کے آؤ نا، تو مال اور اولاد انہی دونوں چیزوں کی ٹریننگ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، اور گرامر کے حساب سے اگر آپ چلتے ہو اور حذف نہیں لگاتے تو دس میکس پرفیکٹ سینس. اگر بغیر حذف کے آپ کو ایک بات سمجھ آ رہی ہے تو آپ حذف کیوں لگانا چاہ رہے؟ کیونکہ ہمیشہ حدیث میں بھی ہے نا، قرآن حدیث کو ساتھ سمجھتے ہیں کہ دنیا ہوں میں اور ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی لیکن آپ کے نیک اعمال ہمیشہ باقی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس کو ہوں دیکھتا ہے نا، اعمال کو، تو ہوں اس سے بھی آپ ریلیٹ، سب قرآن حدیث کو ملا کے سمجھنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ آپ بتائیے ہوں اپنا۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، نیک امال ساتھ رہیں گے، لیکن یہاں پہ جس بات کی ٹریننگ دی جا رہی ہے نا، وہ مال اور اولاد کو بہتر جگہ پہ لگانے کی ہے. اگر آپ اس کے اوپر آپ شوخی مارنا شروع کر دو تو وہ دونوں چیزیں ضائع ہو جائیں گی. اگر ان دونوں پہ آپ ورک نہ کرو تو یہ دونوں چیزیں ضائع ہو جائیں گی، لیکن اگر انہی دونوں چیزوں کو بہتر جگہ پہ لگاؤ تو دس از گوئنگ ٹو میک یور سیلف گڈ. اگر آپ حدیث کو ساتھ لے کے چلنا چاہیں تو جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ عثمان وہ ہے جس نے پیسوں سے جنت خریدی ہے. انہوں نے اپنے مال کو ایک بہتر جگہ پہ لگایا. جن اعمال کی آپ بات کر رہے ہیں قرآن میں وہ بہت ساری جگہوں پہ آیا، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایک ہی بات بار 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 بغیر وجہ کے ریپیٹ نہیں کرتے. ان کے پیچھے کوئی وجہ، کوئی کنٹیکسچوئل چینج لازمی ہوتا ہے. یہاں پہ جو کانٹیکسٹ کے حساب سے بات ہو رہی ہے وہ مال اور اولاد کی ٹریننگ کے اوپر بات ہو رہی ہے، کہ اس کے اوپر بجائے شوخی مارنے کے، بجائے لوگوں کے اوپر اترانے کے، بجائے اس چیز کو اپنی دنیا کے اندر پاور فل اپنے آپ کو سمجھنے کے، اس دنیا کے اندر ایک مددگار سمجھنے کی جگہ اگر ان دونوں کو آپ پیچھے رہنے والی چیز لے کے چلتے ہو اور ان دونوں کو صالح جگہ کے اوپر، ان کی اگر صفات کے اندر صالحات آپ ایڈ کر دیتے ہو، کچھ ان میں یہ والے ایسپیکٹس ایڈ کر دیتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی بہتر ہے اور آپ کی امید کے لیے بھی یہ چیز بہتر ہے. امید پھر آگے انہی کے ساتھ جوڑتی ہے کہ چلو صدقہ جاری ہے، یہ تو ملتا ہی رہے گا جب تک ہے. ٹھیک ہے، سو اٹ ڈیلز ود دیٹ آلسو. خیر، لیٹس موو آن. میں آپ کے پوائنٹ سے نگیٹ نہیں کر رہا، لیکن یہاں پہ یہ والا ایسپیکٹ بھی آ رہا کیونکہ یہاں ٹرانسلیشن میں بھی ہے نا، ہے. اور نیکیاں جو باقی رہتی، نیکیاں ہوں لکھا ہے نا انہوں نے، یہ یہ نیکیاں۔ یہ جو ٹرانسلیشن ہے، یہ ٹرانسلیشن ہے بیان القرآن کی. ٹھیک ہے، لیکن جی ٹرانسلیشن کے اندر بھی مختلف، جو کیونکہ میں شروع سے بیان القرآن لے کے چل رہا ہوں تو میں وہی لے کے چلا ہوں. however جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں، استاد نعمان علی خان، امام فلاحی اور امام راضی، ان تینوں کا یہی موقف ہے. ٹھیک ہے، اس کو جب آپ تھوڑا سا ایکسپلور کریں گے تو یو مائٹ گیٹ انٹو کون دیٹ. آ گئے؟ کیا بولا؟ دیکھی دیکھی میں لکا آتے سو میں گئی Me. وہ بھائی Somebody has his mic on mute, please. Okay. Okay, let's move on because we'll just. سمنا باجی، آپ کا کوئی پوائنٹ تھا؟ ہاں، یہاں پہ میرا بھی ایک پوائنٹ تھا۔ ویل ایک یہ بات موصوف اور صفہ والی بات بھی تھی، لیکن وہ دوسری بات یہ تھی کہ اگر وہ الف تا والی اگر جمع آ رہی ہے تو ایٹ ٹائمس ہم پیرنٹنگ میں بھی اتنے ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں، اتنے اوور ویلم ہو جاتے ہیں جب ہم کچھ مطلب کہ ہم نا بعد میں بچوں کو ڈانٹنے لگ جاتے ہیں کہ ہم ان کو اچھا بنانا چاہتے ہیں بس. تو یہاں پہ اس سے بھی کہ ایک حساب سے لے کر چلنا ہے وہ بھی بتایا جا رہا ہے ہاں، وہ اس ان ورڈس کے اندر. جمع القلہ اس کے اندر آ رہا وہ یہ ہے کہ یو ڈونٹ اوور ویلم یور سیلف وتھ ایوری تھنگ. تھوڑا کرو، ستھرا کرو. ہاں، دس از واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹھیک، ٹو سے. ہاں، تھوڑا کرو، ستھرا کرو. کوالٹی میٹرز، کوانٹیٹی ڈز ناٹ. ٹھیک ہے، آپ ایک سیشن کر لو مہینے میں، لیکن وہ سیشن پہ ایفرٹ پھر 100% لگاؤ. ڈیلی کا ایک کر رہے ہو، اس میں ایفرٹ نہیں لگا رہے ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کے سیشنز کا. رائٹ؟ سو ایون اولاد ایک ہے، بہتر ہے، اچھی ہے، ایفرٹ آپ 100% دے دو، دیٹ از بیٹر دین ہیونگ 6 بچے. ٹھیک ہے، اور کسی کے اوپر آپ کی کوئی ایفرٹ نہیں لگ رہی. سو دیٹ از واٹ دس جمع القلہ
یا اور تا جو اس میں آتا ہے باقیات صالحات اس طرح کے جو ہوتے ہیں وہ یہی چیز آتی ہیں. خیر لیٹس موو آن. سو اگر یہ والی چیز ہے اس کے ساتھ میں ان پہ ایفرٹ ڈال رہا ہوں تو مجھے فیوچر میں کیا ملے گا؟ ناؤ دیٹ از مینشنڈ ان سورہ رعد. ٹھیک ہے، ٹیک اے لک. جسٹ gonna گو تھرو ود دس کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو لوگ مس کر جاتے ہیں یا شاید میں نے مس کیا تھا. وہ کیا ہے کہ جنات میں انٹر کیا جائے گا، جنات میں مختلف جنات میں انٹر کیا جائے گا، اور لوگ جو صالح ہیں وہ انٹر ہوں گے اپنے آبائہم کا مطلب ہوتا ہے باپ دادا. ٹھیک ہے، لینیج. وہ اپنے باپ اپنے دادا اپنی فیملی کے ساتھ انٹر ہوں گے. وہ ازواجہم اور ان کی اولاد، وہ ذریاتہم اور ان کی اولاد، اپنے پیرنٹس. ٹھیک ہے، پیرنٹس دادا جان جو ان میں سے صالح ہیں، اور آپ کی بیگمات اور آپ کی اولاد، آپ ان سب کے ساتھ جنت میں انٹر ہوں گے. اور فرشتے پھر آگے سوال کریں گے، وہ پھر جواب دیں گے وہ اگلی آیا کے اندر کہ فرشتے آپ پہ پھر سلام بھیجیں گے. لیکن جنت میں آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ اور اپنی اولاد کے ساتھ اور اپنی ازواج کے ساتھ انٹر ہو گیا. اب کیونکہ ہم پیرنٹنگ دیکھ رہے ہیں تو ہم دو کیسز ابھی دیکھتے ہیں. ایک بیٹا بن کے آپ اپنے باپ کے ساتھ انٹر ہو گئے، میں ابھی لینیج میں نہیں جا رہا. اور دوسرا ایک باپ بن کے آپ اپنی اولاد کے ساتھ اپنے بیٹے کے ساتھ انٹر ہو گئے، یا اگر ماں ہو تو اگین یا فادر اور مدر اپنے پیرنٹس کے ساتھ اور اپنی اولاد کے ساتھ آپ انٹر ہو گئے. ٹھیک ہے، یہی آیا سورہ رات کی ملتی جلتی اللہ تعالیٰ یہاں پہ ریپیٹ کرتے ہیں سورہ غافر میں. یہ فرشتوں کا ایکچوئل کوڈ. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ اے اللہ تعالیٰ ان کو داخل کر ان کو داخل کر جنت میں جس کا تو نے وعدہ کیا تھا، اور جو ان میں سے صالح ہیں ان کے فادرز، ان کی بیویاں، ان کے ان کی اولاد. ٹھیک ہے، بے شک یو بے شک تو زبردست حکمت والا اور عزیز الحکیم، بے شک تو عزیز ہے اور حکیم. سیم بات. جنت میں یو وڈ انٹر ود یور پیرنٹس اینڈ ود یور کڈس، جو ان میں سے نیک ہے. وٹ وڈ ہیپن اگر آپ کے پیرنٹس میں سے کوئی نیک نہیں ہے؟ وٹ وڈ ہیپن کہ اگر آپ کی اولاد میں سے کوئی نیک نہیں ہے؟ اور وٹ وڈ ہیپن کہ وہ دونوں تو ہیں لیکن آپ نیک نہیں؟ اگر وہ سب جا رہے ہیں اور آپ نہیں جا رہے تو دیر از گوئنگ ٹو بی اے پرابلم. اگر آپ کے پیرنٹس اور آپ کی جو اولاد ہے ان میں سے آپ کے پیرنٹس ہیں وہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی غلطی کر رہے ہیں، اینڈ ایز اے اولاد آپ کو پتہ چل رہا ہے، تو دیٹ تھنگ از ڈفرنٹ، دیٹ تھنگ گوز کمپلیٹلی ڈفرنٹ. لیکن اگر آپ کی جو اولاد ہے اس پہ آپ نے ورکنگ نہیں کی، دیٹس اے بلیم آن یو، رائٹ؟ However ہم کہتے ہیں کہ ہم ورکنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے پیرنٹنگ تھوڑی سی قرآن سے سمجھنے کی کوشش کی، ہمیں سمجھ آیا کہ نہیں پیرنٹنگ امپورٹنٹ ہے، اور ہم ورکنگ کر رہے ہیں، ہم اپنی اولاد پہ بھی ورکنگ کر رہے ہیں، رائٹ؟ اور آپ کو آج پیرنٹنگ سمجھ آئی، آپ 40 ایئرس کے 50 ایئرس کے 60 ایئرس کے، آج قرآن سمجھ آیا، اور آپ نے آج سے کوشش کرنا شروع کی، اور لیٹ سے آپ کی جو اولاد ہے وہ آپ شروع سے ٹرین کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو زیرو سے بالکل سٹارٹ سے آپ اس کو ٹرین کر رہے ہو کر رہے ہو کر رہے ہو، تو آپ دونوں جنت میں جاؤ گے، رائٹ؟ اس میں پھر اللہ تعالیٰ ایک اور بات کرتے ہیں، دیٹ از ان سورہ طور. اب یہ پچھلی دونوں آیات سے تھوڑی چینج ہو جاتی ہے. کیسے چینج ہوتی ہے؟ بڑے مزے کی بات ہے اس میں. ٹھیک ہے، آپ نے نا ابھی وہ چینج پکڑنا ہے اس میں. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد ان کو فالو کرے گی، اور ان کی اولاد جس نے انہیں فالو کیا ایمان میں، ٹھیک ہے، وہ
اپنی اولاد کے ساتھ ملیں گے، جنت کی بات ہو رہی ہے، وہ اپنی اولاد کے ساتھ ملیں گے اور ان کے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا. ہر بندے نے جو کچھ کمایا ہے وہ اس کے پاس رہے گا. پرانی آیات جو ابھی دو ہم نے کور کی اور یہ جو سورہ طور کی آیت ہے، ان تینوں میں فرق کیا، مطلب اس آیا میں فرق کیا چیز محسوس کر رہے ہو؟ جی کومل باجی. یہ کہ فار ایگزامپل اگر میں اپنی اولاد کو اچھے ریٹ سکھا رہی ہوں اور ہوں اگر وہ اس پر امپلیمنٹ کرتے ہیں تو تبھی ہوں. وہ میرے ساتھ جنت میں جائیں گے. وہ تو پچھلی آیات میں بھی یہی ہے نا، اس آیا میں ڈفرنٹ کیا ہے؟ اس آیا میں ڈفرنٹ پتہ ہے کیا ہے؟ مل کے جنت میں جائیں گے، اس آیا میں یہ ڈفرنٹ ہے کہ جو کچھ جس کسی نے بھی کمایا وہ اس کے ساتھ رہے گا. اس کا کیا مطلب ہے کہ دیکھو، آپ نے محنت کی اینڈ یو گاٹ ٹو جنہ پہلا درجہ. آپ نے اپنی اولاد پہ شروع سے محنت کی اور وہ اولاد گاٹ جنت کا 5واں درجہ، وہ آپ سے 4 درجے اوپر ہے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو اکٹھے انٹر کریں گے، تو جب اکٹھے انٹر کریں گے تو اس میں کیا ہوگا کہ وہ اپنا درجہ چھوڑ کے نیچے نہیں آئے. کیوں؟ کیونکہ جو اس نے کمایا اس میں کسی بھی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی. تو وہ نیچے نہیں آئے گا، آپ اوپر جاؤ. جب آپ اوپر چلے گئے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو واپس بھی نہیں آنے دیں گے. اللہ تعالیٰ بولیں گے اب اسی درجے پہ تم بھی اسٹے کر لو. یعنی کہ جب آپ جنت چلے جاؤ گے تو ایز اے فیملی یونٹ آپ میں سے، جب آپ جنت چلے جاؤ گے، جب اپنے اعمال پہ آپ جنت چلے گئے، اس کے بعد ایز اے فیملی یونٹ جو بھی آپ کی فیملی میں ایک بندہ بہتر لیول پہ ہوگا، جب آپ ان سے ملو گے تو دیٹ بہتر لیول از گوئنگ ٹو افیکٹ ایوری بڈی ان اے گڈ وے. آپ کے پیرنٹس کی ایک وہ چیز ہوتی ہے کہ وہ ٹک ہوتے ہیں ایک چیز پہ، ٹھیک ہے، وہ ان کو بتانا ٹرین کرنا تھوڑا سا مشکل بات ہوتی ہے. خود 30 سال 40 سال میں جا کے اپنی عقل میں کوئی بات گھستی ہے کہ یار قرآن بھی ہم نے پڑھنا تھا، تو 30 سال تو ضائع ہو گئے. لیکن اگر اولاد کی ہم ٹریننگ اس طرح سے کر لیں کہ دے ایکچولی میک اٹ ٹو دیٹ لیول، تو یو گیٹ اے فری ٹکٹ، فری اپ گریڈ. اکانومی مطلب جہاز کی ٹکٹ آپ نے لینی ہے، لیکن جب بیٹھ گئے اکانومی کلاس سے فرسٹ کلاس میں اپ گریڈ ضرور مل سکتا. اس سے زیادہ آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ کو کوئی بھی بندہ موٹیویٹ کر سکتا ہے. اینڈ دس از ناٹ می موٹیویٹنگ، دس از اللہ تعالیٰ موٹیویٹنگ اس. ٹھیک ہے، آئی جسٹ ٹراس اس دوز میں آیات. ایک پوائنٹ میں اس پہ بتاؤں کہ یہ جو حدیث میں بھی آپ نے پڑھا ہے، قرآن میں بھی، کہ بچہ اگر آپ کا نیک ہے تو وہ بچہ ماں باپ کو لے جا سکتا ہے جنت، اور اگر ماں باپ نیک ہے اور بچہ نیک نہیں ہے تو ماں باپ اپنے بچے کو لے جا سکتے ہیں. دونوں وائس ورثہ ہوتا ہے. تو یا وائس یہ ورثہ ہوتا ہے، ہاں، لیکن اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ جب خوش ہوتا ہے نا تو وہ کہتا ہے تم نیچے نہیں جاؤ گے، چاہے بیٹا ہو چاہے باپ ہو، کوئی بھی جو نیک ہے اوپر درجے پہ، اس سے کہتے ہیں جاؤ تم اتنے افسردہ نہیں ہو. وہ کہتا میرا بیٹا نہیں دکھ رہا، یا کوئی کہتا میرا باپ نہیں دکھ رہا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ تم نیچے جا کے اس درجے سے اس کو اٹھا کے اوپر لے آؤ. تو یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اگر، اسی لیے اولاد کی اچھی تربیت ہمیں کرنا فرض ہے. ہم کرتے رہیں گے کیونکہ ہم کیا پتہ مر جائیں اور ہم نے وہ اعمال نہیں کیے ہیں، لیکن ہمارا بیٹا دین میں بہت آگے نکل گیا تو وہ بچہ ہمارے لیے سفارش کا ذریعہ بن جائے گا قیامت میں، اور وہ ہمیں جہنم سے نکال کے اوپر لے جا سکتا ہے جنت میں اللہ کے حکم سے. ایگزیکٹلی آنٹی یہی پوائنٹ. ٹھیک ہے، ناؤ لیٹس موو آن. تو سے ہم آگے چلتے ہیں. تو اب آگے اس سے آگے کیا ہوگا، تو اس سے آگے بھی میں نے کچھ نہ کچھ تو رکھا ہوگا ڈھونڈ کے. ٹھیک ہے، اس سے آگے سورہ احزاب کی آیا. وٹ ایف کے پوری محنت کرنے کے بعد بچہ چول نکلا ہے، پھر کیا مسئلہ ہو؟
کیونکہ انبیاء کرام کی کیسز میں ایسا ہوا ہے، ہمارے کیسز میں ایسا ہوتا ہے، 4 بچے ہیں، 4 میں سے ایک بندے کا پتر مشکل سے ملتا ہے، ٹھیک ہے، باقیوں پہ باقی بس اللہ واسطے چل رہے ہوتے ہیں. پوائنٹ از آپ پہ تو افیکٹ ہونا ہے نا آپ کی پیرنٹنگ کا، آپ نے ایفرٹ کتنی ڈالی، آؤٹ پٹ دیکھی جائے گی، ایفرٹ پہ سوال ہونا ہے. اب آؤٹ پٹ پہ آ جائیں تو احزاب آیا نمبر 55. اب آؤٹ پٹ پہ آ جائیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کسی پہ کوئی بلیم نہیں ہے، نہ اس کے باپ کا، نہ اس کے بیٹے کا، نہ اس کے بھائی کا، نہ بھائی کی اولاد کا، نہ بہن کا، نہ بہن کی اولاد کا، نہ ہی ان کی بیویوں کا، نہ ہی ان کی باندیوں کا. جو شخص کچھ بھی کرے آپ سے سوال نہیں پوچھا جائے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو مرضی کچھ بھی کرے تو اس کو بھول جاؤ. آپ سے پوچھا جائے گا بھائی ایفرٹ کتنی ماری تھی. آپ کی وائف پردہ نہیں کرتی، ٹھیک ہے، آپ اس کو ایفرٹ کرتے ہو، آپ اس کو سمجھاتے ہو، آپ اس کو موٹیویٹ کرتے ہو، آپ اس کو لے کے دیتے ہو، باقی چیزیں کرتے ہو، آپ اس کو قرآن کے تھرو سمجھانے کی کوشش کرتے ہو، یو پٹ یور ایفرٹ. وہ نہیں لیتے. نہیں کدھر گیا، ٹھیک ہے، بارے میں، اور نہ ان کے بیٹوں کے بارے میں، اور نہ ان کی جان پہچان کی عورتوں کے باروں میں، ولا نسائہم، نسائہن، اور نہ ہی ان کی خواتین کے بارے میں کوئی سوال پوچھا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ سے آپ کی ایفرٹ کا پوچھا جائے گا. اس کے باوجود اب ہم باقی آگے پیچھے نہیں جاتے، لیکن ایز اے پیرنٹ اگر آپ نے اپنی پیرنٹنگ کی ایفرٹ پوری کی ہے، پھر بھاڑ میں جاؤ، ہمارا کام اپنے ایفرٹ پہ ہے، ٹھیک ہے، ہمارا جو کام ہے نا وہ ہماری ایفرٹ پہ، دیٹ از امپورٹنٹ، ٹھیک ہے. اب ہم کیا، لوگ اگر آگے پیچھے ہو رہے ہیں تو ہم بولے ہاں ٹھیک ہے انہوں نے کرنا ہے، ہم چھوڑ دیں انہیں؟ نہیں، ہماری ایفرٹ تو ہے نا، ہماری تو ایفرٹ ہے، ہماری ایفرٹ تو ہم نے پوری کرنی ہے. اگر ہماری ایفرٹ ہی پوری نہیں ہوگی تو پھر کیا کریں؟ دیٹس gonna be a problem, right? Now, having this said, کوئی حرج نہیں. Let's come to Surah Mumtahana. Now, this is the other side of the coin. وہ کیا ہے؟ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، نہ تمہارا کوئی رشتہ دار کام آئے گا اور نہ ہی تمہاری اولاد. پیچھے بنی ہی اور بات ہو رہی، یہاں اولادکم ایک جنرل بات ہو گئی بنین کے ساتھ. مطلب اس میں جو بنی ہے دیٹ مینس بیٹے، مطلب فرسٹ آپ کی جو اولاد ہے. اولادکم میں اس کے فردر بھی پھر گرینڈ چلڈرن بھی اس میں آ جاتے ہیں کہ یہ بھی کسی کام نہیں آئے. تو دس فیلز لائک ابھی تک جتنا کچھ ہم نے پڑھا وہ سارا کا سارا چھوٹے لائن لگ، کیونکہ پیچھے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو وہ یہ کریں گے، آپ جنت میں جاؤ گے تو نچلے لیول سے آپ اوپر والے لیول پہ شفٹ ہو جاؤ گے. یہ والی بات کدھر سے آئی پھر کہ آپ کی اولاد آپ کے کسی کام نہیں آئے گی؟ ٹھیک ہے، ان باتوں کو جب میں پیچھے سے ریلیٹ کروں گا تو یہ بات آئے کہ یوم القیامت، قیامت کے دن جب کھڑے ہو گے نا، کوئی اولاد کام نہیں ہے، دور دور بھاگیں گے سارے ایک دوسرے سے، کوئی باپ کام نہیں آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اے میری بیٹی فاطمہ سن لو، قیامت کے دن اگر قرآن نے تمہارے خلاف کیس بنا دیا میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے یہ بات کہہ رہے ہیں، جن کے بارے میں بشارتیں ہمیں سکھانے کے لیے کہ دیکھو قیامت والے دن کوئی ڈرامہ نہیں لگنا. قیامت والے دن کسی بندے کا کوئی عمل دوسرے کو فائدہ نہیں دے گا، آپ کے اپنے اعمال کے تھرو آپ نے گزرنا ہے ادھر سے. جب جنت میں چلے جاؤ ادھر کے لیولز آر گوئنگ ٹو میٹ، وہاں پہ سفارش الگ سین ہے. قیامت والا دن از اسٹل دا ٹفسٹ. قیامت والے دن اٹ از اسٹل گوئنگ ٹو بی دا ٹفسٹ. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ آپ کا نہ باپ کام آئے گا، نہ آپ کی اولاد کام آئے گی، نہ ہی کوئی اور بندہ کام آئے گا. تو یو ہیو ٹو ورک آن دیٹ.
اگر پیرنٹنگ والا صرف سیشن میں اسے پچھلی آیا کے اوپر ختم کر دیتا تو یہ والا جو ایسپیکٹ ہے یہ ہمیں فیل نہیں ہوتا، اور وہی والی بات ہے کہ آپ سے موٹیویٹڈ رہ جاتے ہو کہ ہاں ٹھیک ہے یہ بھی ہونا ہے. لیکن جب بھی آپ بیان کرو، جب بھی کوئی اس طرح کی بات کرو، تو کوئن کے نا دونوں پارٹس آپ نے دکھانے ہوتے ہیں. تو یوم القیامہ کے بارے میں یہ والا سین ہے. اور اس کو اگر میں فردر لے کے چلوں، اسی سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 3 یہ ہے، تو دس از آیت نمبر 4. ٹھیک ہے. اینڈ اس کے اندر حضرت ابراہیم کے بارے میں بات ہو رہی کہ حضرت ابراہیم کہتے ہیں اپنے باپ سے کہ دیکھیں میں آپ کے لیے پھر بھی استغفار کروں گا، حالانکہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی اختیار نہیں رکھتا. ٹھیک ہے. ایک نبی، اور چھوٹا موٹا نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ چھوٹی بات نہیں ہے. وہ اپنے والد کو کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، اس کے باوجود میں اللہ تعالیٰ کے معاملوں میں کوئی اختیار نہیں رکھتا، جو اللہ تعالیٰ کہیں گے پھر وہی ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے پھر آگے سے بولا کہ آپ کی دعا ان کے حق میں قبول میں نہیں کروں گا. بات ختم ہو گئی. تو حضرت ابراہیم، آپ اور میں شاید چلے جائیں، حضرت ابراہیم اپنے والد کے ساتھ جنت میں نہیں جائیں گے، کیونکہ ان کے والد جہنم میں. جنت میں لیولز اوپر نیچے ہو رہے ہیں، جہنم سے کوئی بھی نہیں نکال کے لا. یہ بات یاد رکھیے، جنت میں لیولز اوپر نیچے ہو رہے ہیں. پہلے جنت اچیو ہو گئی، اس کے بعد وہ ہوتا ہے نا تحفے کے اوپر تحفہ. اللہ تعالیٰ رحمان بھی تو ہے نا، تحفے کے اوپر تحفہ وہ اور بات ہے. لیکن اس سے پہلے والا جو ٹائم ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ کی نظر میں اگر ہم صحیح پیرنٹنگ نہیں کرتے اور ہماری اولاد ہمارے لیے دعائیں کرتی کرتی مر جائے، لیکن آخرت میں ہم اپنے اعمال کی وجہ سے ہی آگے نہ جا سکیں، تو شرم کا مقام ہے. پیرنٹنگ سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا. ہاں ٹھیک ہے، موٹیویشن کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے پیرنٹس کو موٹیویٹ کیا کہ دیکھو میں یہ بھی دوں گا، باتیں بالکل ٹھیک ہے، 100% ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ملے گا. لیکن اس کے ساتھ جو ایفرٹ ہے وہ بھی ہم نے پٹ کرنی ہے، اور قیامت والے دن کو سامنے رکھتے ہوئے پٹ کرنی. یعنی کہ صرف پیرنٹنگ میں نہیں بیٹھے رہنا، اور بھی کام ہے وہ بھی کرنے ہیں. اور اس کے ساتھ پیرنٹنگ چھوڑ نہیں دینی، کیونکہ پیرنٹنگ کے بارے میں بھی سوال ہوگا. ٹھیک ہے. تو وی ہیو ٹو ٹیک دیز بوتھ سائڈس اینڈ دین پلان اینڈ سی آل چلڈرن، کہ میں نے ابھی اپنی اولاد کی ٹریننگ اس طرح سے کرنی ہے کہ ہاں جنت میں جائیں گے، اور پھر چلو میرے سے جو کوتاہیاں ہو گئیں وہ اس سے نہیں ہوں گی، یا چلو جہاں پہ یہ لیک کرتا ہے ادھر میں دیکھ لوں. لیکن قیامت والا دن تو دونوں نے اپنا اپنا ہی پاس کرنا ہے نا، وہ تو کوئی دوسرا نہیں کروائے. سو دیٹ تھنگ از امپورٹنٹ، اینڈ دیٹ تھنگ از سم تھنگ جو کہ آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. فی الحال آئی تھنک ٹائم ہمارا تھوڑا زیادہ اوور ہو گیا. جزاکم اللہ خیر. تھینک یو ایوری ون فار کمنگ اینڈ لسننگ. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم سنڈے کو ہی ملیں گے، اور ہم ابھی اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک کی طرف جائیں گے، کیونکہ وائی والا ٹاپک جو ہے کہ ہم پیرنٹنگ کیوں کریں، وہ والا ٹاپک آج میں نے کوشش کیا ریپ اپ کروں. اس کے علاوہ بھی کافی ساری آیات ہیں، میں نہیں چاہتا تھا کہ ہم تمام آیات کو ڈسکس کریں، نہیں تو پھر ہم بیٹھے ہی رہیں گے، پھر پیرنٹنگ ہی ہوگی، پھر اور کچھ نہیں ہوگا. تو جو کرکس ہے، جو کیس ہے، وہ آپ کے سامنے جتنا بہتر میں رکھ سکتا تھا میں نے رکھنے کی کوشش کی ہے. جو لوگ جانا چاہتے ہیں پلیز جا سکتے ہیں. فار دوز پیپل ہو وانٹ ٹو ریمین فار سم سارٹ آف کوشچننگ، the floor is open and you guys would have, yeah, we're gonna sit here for some time. Jazakumullahu khair and Allah Hafiz everybody.